ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें। आप देख सकेंगे सेगमेंट अनमोल तोहफा, 3 बातों की वसीयत। सेगमेंट मेरा ख्वाब ये है, अगर ख्वाब में देखा तो काफी जिस्म का ऐसा कीड़ों ने खाया हुआ है तो उसकी क्या ताबीर होगी। सेगमेंट आइए हमसे बात कीजिए, कम्युनिटी के अंदर झूठे ख्वाब बयान करने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे। सेगमेंट ख्वाब ही ख्वाब, ख्वाब में कबूतर को पानी पिलाना कैसा। सेगमेंट आज कौन है। ख्वाब में देख रहा हूँ एक गाड़ी है मेरे पास, उसको मैं बेच रहा हूँ और बहुत भारी कीमत में बेच रहा हूँ। सेगमेंट आपके पैगामात, ख्वाब में हूरों और परियों को उड़ते हुए देखना कैसा है। जब वो बोलती हैं कि हम आपको लेकर ही जाएंगे, तो सर ये ख्वाब है, क्या कहेंगे इसके बारे में। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें, जिसमें आपकी कॉल्स और आपके मैसेजेस को हम शामिल करते हैं। मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होते हैं जिनकी डिटेल आपने मुलाहजा फरमाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सब कुछ आप आज के प्रोग्राम में देख पाएंगे। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ अव्वल ता आखिर शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। इब्तिदा में दुरूद पाक पढ़ने की एक बरकत, एक फ़जीलत सुनने की हम सादत हासिल किया करते हैं। आइए सबसे पहले प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की कोई एक फ़जीलत और बरकत सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। या रसूल अल्लाह। 3 बातों की वसीयत। हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की वसीयत फरमाई। अन उसल्लीहा फिस सफरी वल हदरी, यानी सलात दुहा, कि मैं सफर व हजर में नमाज चाश्त पढ़ता रहूं। व अल्लाह अनामा इल्ला अला वित्रिन व बिस्सलाति अला नबी, और सोने से पहले वित्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर सोया करूं। या रसूल अल्लाह। सोते जागते चलते फिरते जब जब मौका मिले दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए, और सुबह शाम के जो औराद हैं उनमें बिलखुसूस हमें दुरूद पाक को ज़रूर शामिल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा सारा दिन और सारी रात बाबरकत गुजरेगी, और इसकी बरकत से बहुत सारे जो मसाइब व आलाम होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, अल्लाह पाक उनसे भी हिफाजत फरमाएगा। बढ़ते हैं वीडियो सवालात की जानिब। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। अगर किसी ने देखा जंगली गायें और हिरन के गोश्त के कबाब बने हुए हैं और मैं और मेरा दोस्त खा रहे हैं, तो इसकी क्या ताबीर है। अच्छी ताबीर है, रिस्क में वुसअत मिलने और अल्लाह पाक की रहमत मिलने, अच्छी खबर पहुंचने की दलील है। मज़ीद अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके घर पे बहुत से कबूतर हैं, तो इसकी क्या ताबीर होगी। कबूतर का देखना औरत से इसकी ताबीर की जाती है, तो हो सकता है कि उसका मामला औरतों के साथ ज़्यादा दरपेश होगा, वो महारिम भी हो सकती हैं। लिहाजा ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपने मामलात बिलखुसूस जो लेडीज़ से मुताल्लिक़ हैं उनको बेहतर बनाए, और हो सकता है इसके आइंदा जो दिन हैं, अय्याम हैं, उसमें औरतों से इंटरेक्शन ज़्यादा पाया जाए। मज़ीद ख्वाब की ताबीर पूछना है कि अगर ख्वाब में मीठी गाजर देखी जाए तो कैसा है, और अगर गाजर गोश्त में पकी हो तो उसकी क्या ताबीर है। देखिए, गोश्त का खाना और इसी तरह सब्ज़ी का खाना एक हमारी रूटीन की चीज़ भी है।
اگر کسی کو یہ چیزیں پسند ہیں اور وہ خواب میں دیکھتا ہے پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایک روٹین کی، ایک پسند کی چیز کا خواب میں دیکھنا معمولات میں سے ہوتا ہے۔ البتہ پکے ہوئے گوشت کا دیکھنا، خواہ وہ سبزی کے ساتھ بنا ہو، یہ رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھیں اللہ پاک کا ہمیں شکر ضرور بجا لانا چاہیے۔ مزید اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی مزار پر حاضری دے کر دعا مانگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک تو بندے کی محبت کی علامت ہے کہ اولیاء کرام سے اس کی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے مزار پر حاضری دینا بڑی سعادت اور برکت کی بات ہوتی ہے، اور وہاں پر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا بھی بہت اچھا ہے۔ خاص اس مزار کے جو بزرگ ہیں، جو صاحب مزار ہیں، ان کی خصوصی نظر عنایت ملنے اور برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ اولیاء کرام سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اولیاء کرام کے ذریعے ہی دنیا میں دین کے پھیلنے کا یہ باعث ہوئے، اور ان کی خدمات اور ان کے برکتوں سے آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ پاک کا دین پہنچا، اور لوگ ان کو فالو کر کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت برکت والی بات ہوتی ہے مزارات اولیاء پر حاضری دینا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ قبولیت کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے۔ مزید خواب میں کوئی عقائد کی کتابیں پڑھتا ہوں اور کبھی اراد و وظائف کی کتابیں پڑھتا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ عقائد کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور اسی طرح دوسرا جو آپ نے فرمایا، تو ہو سکتا ہے آپ آلریڈی پڑھتے ہوں اور وہی چیز آپ کو نظر آئی ہو۔ اسٹوڈنٹس کو رات کو پڑھتے ہوئے خواب آنا یہ ایک معمول کی بات ہے۔ البتہ یہ ضرور غور کرنا ہے کہ کون سے عقائد کی کتاب پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی۔ کوئی بھی کتاب پڑھیں، یا تو اتنی مشہور ہے، اوتھینٹک ہے، معلوم ہے سب کو کہ یہ اوتھینٹک رائٹر کی ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کا معلوم نہ ہو تو پہلے کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے معلومات حاصل کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غلط آدمی کی کتاب پڑھیں اور جو درست عقائد ہیں اسی کے اندر ہمیں وسوسے آنا شروع ہو جائیں، یا نظریات کے اندر کسی طرح کی خرابی واقع ہو۔ لہٰذا جب بھی پڑھیں یا کسی کو سنیں تو پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا نہایت ضروری ہے۔ ایک آسان طریقہ عوام کے لیے وہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کا جو پبلش کا ادارہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، مکتبۃ المدینہ، اس کی جو بھی کتاب ہوگی انشاءاللہ عز و جل آپ حاصل کریں، بے دھڑک ہو کے حاصل کریں۔ اس کے اندر اوتھینٹیکیشن بھی ہوتی ہے، اس کی تفتیش بھی کی جاتی ہے، اور بہت سارے علماء کرام اس پر کام کرتے ہیں، پھر ہی کوئی کتاب ہم پبلش کرتے ہیں۔ اسی طرح اور کچھ رائٹرز ہیں جو مشہور ہیں اور صحیح العقیدہ علماء ہیں، وہ تو ان کی کتابیں پڑھنے میں بھی بالکل حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم نہ ہو تو ہمیں معلومات ضرور رکھنی چاہیے۔ جب ہم ایک کھانا کھاتے ہیں، کسی ہوٹل کا انتخاب کرتے ہیں، تو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سروسز کیسی ہیں، معیار کیسا ہے۔ تو جب ہم ایمان و نظریات، عقائد کی بات کرنے جائیں اور پڑھنے اور سیکھنے کے لیے جائیں تو ہمیں کتنی زیادہ احتیاط کی حاجت ہونی چاہیے، یہ ہر باشعور شخص سمجھ سکتا ہے۔ مزید کوئی اپنے آپ کو خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے کچھ طلب کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں دے رہا ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے دروازوں پہ لے کے کچھ طلب کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی بھیک نہیں دے رہا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مشکل درپیش ہونے کی علامت ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر مزید غور کرے اور زیادہ بہتر انداز پر اپنے کاموں کو سر انجام دے۔ ہو سکتا ہے جن دنوں خواب دیکھا اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوں کہ جس میں اسے آزمائش کا سامنا ہو۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، کچھ خرچ کر دیں اور دعا کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے لوگوں سے مانگنے سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر کوئی مشکل یا پریشانی کا معاملہ ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مزید اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں بہت ساری چابیاں ہیں اور وہ ایک چابی سے تالا کھولتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پازیٹیو ہے، اچھی فعال ہے، اور کام کے بننے، یعنی کہ کسی کام کی طرف بندہ
دھیان رکھتا تھا اور کوشش کرنا چاہتا تھا تو وہ کام ہونے کی یہ علامت ہے۔ ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والا اگر کسی مشکل میں ہے یا کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے تو یہ خواب دیکھنے سے انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ مشکل آسان ہوگی، اور جو بھی وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اللہ پاک کی رحمت سے وہ کام ہو جائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اچھے خواب دیکھنے پر اللہ کا شکر ضرور بجا لانا چاہیے۔ مزید اگر خواب میں دیکھا تو کافی جسم کا ایسا کیڑوں نے کھایا ہوا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ مانگے اس خواب کے برے اثر سے، اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے۔ آزمائش کی علامت ہے لیکن صدقہ کرے، دعا کرے، اللہ پاک محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بلی گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے اور باقی ساتھ لے گئی ہے اور اس بلی کو ہی جان سے مار دیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کچھ خاص نہیں، عام روٹین کی چیز ہے۔ اس طرح کے نقصان کرنے پر جانور کو مارنا یہ ذہن اور خیال میں رہتا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس خواب کا برا اثر ظاہر نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ویڈیو کے سوالات۔ انشاءاللہ عز و جل اب ایک سیگمنٹ کو شامل کریں گے، یہ بھی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اگلے سیگمنٹس ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑھتے ہیں آج کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا آئیے ہم سے بات کیجیے، جس میں ہم ڈیفرنٹ کویسچنز کو خوابوں کی تعبیر سے متعلق شامل کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس بڑھے، علم دین بڑھے، اور ہم اس خواب اور تعبیر سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں یا مسٹیکس ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ آج کے اس موقع پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خواب ہو جس کی تعبیر ہوئی ہو۔ جی، کئی خواب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے کئی خواب دکھائے اور وہ ویسے ظاہری ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، یہ بھی خواب کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا، اور اس کا تذکرہ عام تھا صحابہ کرام کے درمیان بھی کہ مستقبل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہوگا، اور شہادت کے واقعات کافی مشہور تھے اور اس پہ کئی روایات بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور خواب ہے جس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور مہیا کے مقام پر جا کر وہ رکی۔ تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ مدینے سے آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں اس مقام کی طرف چلی جائیں گی، منتقل ہو جائیں گی، اور یہی ہوا۔ یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس مقام پر یہ حال ہو گیا کہ اگر وہاں پہ کوئی بچہ ہوتا تو بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جاتا، اور صاحب مرقات نے لکھا کہ وہ مقام اب بالکل ویران ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی خواب ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اس کی تعبیر ویسی ہی مستقبل میں ظاہر ہوئی۔ اور یاد رکھیے، نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، ڈاؤٹ نہیں ہوا کرتا۔ میرا اور آپ کا خواب تو ظنی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے، ہر نبی کا خواب وہ کنفرم ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیونکہ شیطان کا عمل دخل ہوتا نہیں ہے، اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے، تو وہی کا درجہ رکھتا ہے اور وہ کنفرم ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی خواب دیکھے اور ان کی جو بھی تعبیر ارشاد فرمائی، تو اللہ پاک نے ویسا ہی ظاہر فرمایا۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا ویسے ہی ناجائز ہے، اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن نے کتنی مذمت بیان فرمائی، اور جھوٹ میں بھی بدترین جھوٹ وہ ہے جو خواب سے متعلق بیان کیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدترین جھوٹ اس کو قرار دیا کہ جو بندہ اپنی آنکھ کو دکھائے۔ اس کی وضاحت میں بیان کیا گیا ہے کہ
اس سے مراد جھوٹا خواب بیان کرنا ہے۔ اسی طرح اور بھی روایتوں میں، جامع صغیر کی بھی ایک روایت ہے کہ بدترین جھوٹ وہ ہے جو کہ بندہ خواب سے متعلق بیان کرتا ہے۔ اور بھی کئی روایتوں میں اس کے عذابات بھی بیان کیے گئے۔ اور دوسرا اس کا ایک پہلو، اگر جھوٹا خواب کسی نے بیان کیا اور اس کی کسی نے غلط تعبیر کر دی تو ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ بیان کیا گیا۔ قرآن کے اندر یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب قید خانے میں تھے تو دو لوگ آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے دونوں کی تعبیر بیان کی، ایک کی اچھی اور ایک کی بری۔ تو دونوں کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ سے بس ایسے ہی پوچھا تھا، ہم نے خواب تو نہیں دیکھا، لیکن ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے بیان کر دیا تھا۔ اور ایک کے بارے میں جس کے سر سے پرندے جو ہے وہ کھاتے تھے، قتل ہو گیا، وہ بادشاہ کے دربار میں پکڑا گیا کسی الزام میں اور وہ قتل ہو گیا۔ تو ایسا ہی بعد میں ظاہر بھی ہوا۔ تو جو بھی جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، کہ یہ کیوں ایسا جھوٹ بولا۔ تو وہی بولیں جو سچ ہے اور وہی پوچھیں جو آپ نے واقعی دیکھا ہو۔ خوابوں کی تعبیریں۔ جی اب وقت ہوا ہے آپ کی آڈیو کالز کا، دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ جی میری بچی کو خواب آیا کہ اس نے 4 ہیرے دیکھے، اپنی امی کو دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھی یہ اپنے پاس رکھے، تو اس کی امی نے آگے کسی کو دیے، ہمارا جاننے والا ہے، 4 ہیرے اس کو دیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیرے اپنے پاس ہی رکھیں، ابھی میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ خواب ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے، میری بیوی کو خواب ہے کہ دودھ دیکھا اس نے، میری والدہ نے اس کو دودھ دیا ہے فریش کے بچوں کو یہ پلا دو۔ دودھ کا دیکھنا تو مبارک ہے اور ایمان و علم میں برکت کی علامت ہے، البتہ جو پہلا خواب ہے وہ بے ربط سا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ مزید اسد بھائی کی بارگاہ میں مجھے خواب کی تعبیر جاننی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر پہاڑوں کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ پہاڑ کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہیں۔ پہاڑ پر چڑھنا الگ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو دیکھنا جدا اس کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ پہاڑ کا وہ مالک ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور مختلف ہو جائے گی۔ اور بیسیکلی پہاڑ جو ہے وہ کسی طاقتور بڑے صاحب منصب شخص کی، بادشاہ کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح پہاڑ پر چڑھنا اگر کوئی دیکھتا ہے اور وہ درست طور پر چڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ پہاڑ سے گرنا یہ اپنی کوشش میں ناکامی کی علامت ہے۔ بندہ جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے اس میں اس کو کامیابی نہ ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ کچھ اور بھی اس کی تعبیریں ہیں۔ اگر زینے بنے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر جدا ہے، اور سیاہ رنگ کا پہاڑ دیکھا تو اس کی تعبیر جدا۔ اسی طرح اگر ریت کا پہاڑ دیکھے تو اس کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، دوسرا دیکھنے والے کی کیفیت، سچویشن اور اس کے ان دنوں کے حالات اور واقعات سے بھی اس کی تعبیر جدا جدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس پر ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا تھا، چاہیں تو ہمارے سوشل میڈیا سے جا کر اسے حاصل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ بھائی جان میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ سامنے ایسے دیوار پر نا کبوتر بیٹھے ہیں، بلیک کلر کے، وائٹ کلر کے، اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ کبوتر کا دیکھنا عورت سے معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہے، تو آپ کے گھر والوں کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، معاملہ ہوگا۔ اب وہ کیسا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر۔ بہرحال مطلقاً کبوتر کا دیکھنا یہ عورت کے دیکھنے پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ مزید میں نے یہ خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی کہ خواب میں شیر کو اپنے گھر میں دیکھنا کیسا، اور اگر شیر گھر میں کوئی چیز کھائے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ شیر کا دیکھنا کسی طاقتور شخص کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے آدمی کا آپ کے گھر آنا ہو، اور اگر شیر نے کوئی اس طور پر کوئی چیز کھائی ہے جو کہ نامناسب ہے، نقصان کا باعث ہے، تو ایسے شخص سے گھر والوں کو آزمائش پہنچنے اور کسی مشکل میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے انہیں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال بھی کریں، دعا بھی کریں، راہ خدا میں کچھ خرچ بھی کریں، صدقہ کریں۔ اور یہ غور کرنا چاہیے جب بھی اس طرح کا ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کا آنا ہے تو اس کے آنے کے جو معاملات ہیں
اس کو مزید کیئر کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ کسی طرح کے نقصان کا باعث نہ ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور جو ظاہری اسباب ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور بہتری کا سامان ہوگا۔ گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایز اے مسلم ہمارے لیے دعا ایک زبردست ہتھیار ہے، دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں جس کا برائی سے کوئی تعلق ہے، ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، آزمائش کی طرف اشارہ ہے، بیماری کی طرف، تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری رہے گی مزید۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ نے خواب میں مجھے مرا ہوا دیکھا، یعنی ایک ماں نے اپنے لڑکے کو مرا ہوا دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی ہم موت دیکھیں اس کا موت کا وقت ہی قریب ہو۔ عموماً اس طرح کا خواب دیکھ کر ہم بہت گھبرا جاتے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور کچھ صدقہ کر دیں کہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور عمر میں بھی برکت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اکثر گھر والے ان کو وائٹ سوٹ میں دیکھ رہے ہیں، وائٹ سوٹ پہ ہیں، گھاس پر ہیں اور وائٹ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں اور نور ہی نور کے اندر ہے، تو برائے کرم تعبیر جو ہے مجھے بتا دیجیے اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ایک رشتہ دار کے پاس ملے، رشتہ دار کے پاس گئے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے مچھلی کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھا لو یہ ورنہ ضائع ہوگی، اس کی آپ تعبیر ارشاد فرما دیجیے حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اچھا خواب ہے، کسی فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا اس کی اچھی کیفیت کی یہ علامت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ان کے چہرے پر نور ہے، سفید لباس بھی پہنا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، اور سفید لباس ویسے بھی پازیٹیو ہوتا ہے تعبیر کے اعتبار سے بھی، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ لباس پسند بھی تھا۔ تو سفید لباس کی فضیلت ہے، برکت ہے، اچھا ہے، پازیٹیو ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں ہیں، اور مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ مزید ہمیں یہ اعتماد دلاتا ہے، امید دلاتا ہے کہ جو ہمارے دنیا سے گئے ہیں اللہ پاک کی رحمت میں ہیں۔ بہرحال ان کے لیے مزید دعا بھی کریں، ایصال ثواب اگر کرتے ہیں تو مزید اضافہ کریں، نہیں کرتے تو کرنا چاہیے کہ دنیا سے جو شخص چلا جائے، اور خاص طور پر ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ان کے لیے اولاد کے طرف سے بہترین تحفہ اور بہترین جو ایک گفٹ ہے وہ دعا ہے اور ایصال ثواب ہے۔ یہ ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی کوئی نیک کام کریں، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ یا اللہ عز و جل اس کا ثواب اپنی رحمت کے صدقے میرے فلاں مسلمان بھائی کو پہنچا، تو آپ کی جانب سے ایصال ثواب ہو گیا۔ مزید صاحب میں نے کل رات ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے گھر کے اندر ایک کبڈ ہے، کبڈ کے اندر اس کی جو لاک کھولا ہے نا میں نے، تو اس کے اندر سے میں نے بہت سارے روٹیوں کے بنڈل نکالے جو میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے ابھی 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، تو وہ شادی کے جو روٹی کے بنڈل رکھے ہوئے تھے وہ میں نے نکالے ہیں۔ وہ نکالے تو میں نے دیکھا تو اس کے اندر سے بہت خطرناک طریقے کی اسمیل آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، تو میں نے وہ نکالے روٹی کے بنڈل نکالنے کے بعد میں نے اور جس بھائی کی شادی ہوئی ہے اس نے اور میری والدہ نے سب نے اس کو چھری سے کاٹے، ٹکڑے کرے۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آواز سے بھی گھبرائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مطمئن رہیں، پریشان بھی نہ ہوں۔ ایک سیریمنی آپ کے گھر میں ہوئی اور ظاہر ہے کہ کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے اور بنڈلز کی شکل میں روٹیاں لائی بھی جاتی ہیں، تقسیم بھی کی جاتی ہیں، کھلائی بھی جاتی ہیں۔ تو ایک ایسی چیز ہے جو کچھ عرصہ پہلے آپ کے گھر میں واقع ہوئی اور اسی سے متعلق آپ نے خواب دیکھا۔ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو چونکہ ہماری توجہ میں آتا ہے، ہم بہت زیادہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد اسی چیز کا دوبارہ سے دیکھنا۔ اب خواب ہے، اب نارملی روٹیاں تو کبڈ میں نہیں ہوتی، کچن میں ہی ہوتی ہیں، لیکن خواب میں چیزیں مکس ہو جایا کرتے ہیں اور یہ ایک نارمل بات ہوتی ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اسمیل پرانی روٹیوں میں آ سکتی ہے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ مطمئن رہیں، اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، اس میں کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ مزید کال سنائیے۔
میرا نام محمد شکور احمد ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرے خواب میں دیکھا کہ میں مچھلی کھا رہا ہوں. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. ماشاء اللہ، اچھا خواب ہے، اور مچھلی کا کھانا یہ نعمت ملنے کی، اللہ پاک کی جانب سے کسی اچھی خبر کے پہنچنے کی، کوئی اچھا کام کرنے کی علامت ہوتی ہے. تو اچھا خواب ہے. مچھلی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک زبردست نعمت ہے. ویسے بھی ہمارے ہاں پاکستان میں سردیوں کا سیزن چل رہا ہے. کراچی میں تو ایک دو دن سے موسم بہت نارمل کی طرف ہے، لیکن بہرحال ملک کے بیشتر حصوں میں سردیاں بھی ہیں. سردیوں میں ویسے بھی مچھلی کا استعمال لوگ زیادہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مچھلی پسند ہو اور یہ سیزن بھی ہے تو آپ نے خواب میں دیکھا ہو. بہرحال ایسا نہیں بھی ہے تب بھی مچھلی کا دیکھنا اور کھانا، یہ دونوں تعبیر کے اعتبار سے اچھے خواب ہوا کرتے ہیں، اور ہر اچھا خواب اللہ پاک کی نعمت ہے، اور نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. مزید لاہور سے کالونی سے تنویر طاری عرض کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے، میری اہلیہ نے خواب میں دیکھا ہے جی، ایک سمندر ہے اور اس میں کافی مچھلی ہیں، اور اوپر ایک پرندہ ہے وہ چیل، وہ مچھلیاں اس میں سے مچھلیاں کھا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نکلتا ہے سمندر سے، اس کے ہاتھ میں وہ مچھلیاں والی 3 کنڈیاں ہوتی ہیں، تو اس 2 وہ پانی میں پھینک دیتا ہے اور ایک باہر مچھلی پھینک دیتا ہے جہاں وہ کارنر پہ نا. تو 2 میری بیٹیاں ہیں اور تیسرا میری اہلیہ حاملہ. تو اس خواب کی تعبیر ہم چاہ رہے تھے ہمیں مل جائے. جزاک اللہ خیر. آمین. عام روٹین سے متعلق یہ خواب ہے، کچھ خیالات کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے. تو ایسے خوابوں کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. کچھ خیالات، واقعات ہمیں ذہنوں میں ہوتے ہیں جو خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. مزید نے نیا گھر خریدا ہوا ہے تو خواب میں پلاٹ نظر آتا ہے. پلاٹ اور مٹھائی دیکھنا کیسا؟ مٹھائی کا دیکھنا اچھا ہے. میٹھا کھانا یا میٹھے کا حاصل کرنا، وہ مٹھائی کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، کسی اچھی خبر ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے. بقیہ بلاک کا دیکھنا ایک نارمل روٹین کی چیز ہے. ہمارے اطراف میں بلاک ہوتے ہیں، تو خواب میں نظر آ جائے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. مزید کال. خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں میری عرض یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ شہد نچوڑ رہا ہے اور چھتے سے شہد نکال رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہے. شفا کی بھی علامت ہے اور ایمان میں برکت ملنے کی بھی دلیل ہے. شہد بہت ہی مبارک غذا ہے، اللہ پاک کی جانب سے ایک زبردست ہمارے لیے نعمت ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور شہد کی بہت ساری اقسام ہمارے ہاں پائی بھی جاتی ہیں. تو شہد کا دیکھنا یہ ایمان میں اضافے اور برکت کا باعث ہوا کرتا ہے. مزید میرے والد صاحب کا بھی 2 ماہ پہلے انتقال ہوا ہے، تو اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ والد صاحب گھر پہ آئے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ خون کا پیالہ پی لو تو میں صرف آپ ہی کو نظر آؤں گا. تو وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی بات مان کے پی لیتا ہے. تو وہ صرف اسی کو نظر آتے ہیں، گھر میں باقی لوگ بھی موجود ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہے. یہ تعبیر بتا دیجیے گا. اتفاق کی بات ہے، گھبرانے کی حاجت نہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی نیگیٹو میننگز لینے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مغفرت فرمائے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں. اور اگر گھبراہٹ زیادہ ہو خواب دیکھنے والے پر تو اپنی تسلی کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، مسجد میں، مدرسے میں، یا کسی غریب کی مدد کر کے انشاءاللہ عز و جل اس کا اگر برا اثر ہوا تو اس سے حفاظت رہے گی. بقیہ یہ ہے کہ اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. بعض اوقات شیطان بھی اس طرح کے شعبدے کرتا ہے جس سے اس کا مقصد مسلمان کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے رب عز و جل کی ذات پر توکل رکھیں اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں. انشاءاللہ عز و جل نقصان سے محفوظ رہیں گے. یہ تھی آج کی آڈیو کالز. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، وہ دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارا فائنل سیگمنٹ جو سوشل میڈیا کے متعلق ہوتا ہے وہ شامل کریں گے. اب وقت ہوا ہے ہمارے آج کے سیکنڈ سیگمنٹ آج کون ہے، دیکھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کون ہے. آج بھی انشاءاللہ کچھ اسلامی بھائیوں سے ہماری بات چیت ہوگی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ آپ تک بھی ہم پہنچائیں گے. اس ذریعے سے بھی خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق معلومات میں آپ کو اضافہ ہوگا. یہ بڑھتے ہیں کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیم کی اسلامی بھائی
کس نمبر کے کالر سے ہماری بات کروائیں گے. اس وقت میرے ہاتھ میں کالر نمبر 46 کی پرچی ہے, دیکھتے ہیں کیا بات. کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ عبد الوحید سیالکوٹ سے. جی عبد الوحید بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے 2 خواب تھے. فرسٹ ون, میں سویا ہوا تھا تو چلتا جا رہا ہوں تو کسی دوسرے گھر میں جا رہا ہوں, تو جب میں اس طرف جا رہا ہوں تو ساتھ ہی مجھے قبرستان کی طرف راستہ جاتا ہے. میں غلطی سے اس طرف چلا گیا ہوں. میں قبرستان کی دیوار کے ساتھ جب لگا ہوں نا تو مجھے پتا چلا کہ تو قبرستان میں دوسرے راستے پٹک کے آیا ہوں, تو میں واپس مطلب صحیح راستے میں جانے لگا ہوں. تو مجھے ہواؤں نے نا زور سے مطلب دھکیل دی ہیں قبرستان کی طرف. تو ایک یہ تھا خواب, اور دوسرا یہ تھا کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں کار سے, تو اس کا میں جا رہا ہوں تو راستے میں نا کوئی کھڈا جیسے نہیں ہوتا اس طرح کچھ, تو وہ میں نے دیکھا ہے, تو میں نے اس کے اوپر سے گزاری ہے. کار جب گزر گئی ہے تو ساری بکھر گئی ہے کار نا, اس کا انجن الگ اور اس کے ساتھ جو مطلب سیٹس وغیرہ وہ بھی بکھر گئی ہیں, ہر چیز مطلب ڈسٹرب ہو گئی ہے. یہ تھا, یہ دن ٹائم صبح فجر کے بعد آیا تھا, اور جو دوسرا وہ رات کو آیا تھا. اچھا, آپ کرتے کیا ہیں, آپ کی مصروفیات وغیرہ کیا ہیں؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں. جن دنوں خواب دیکھا تھا آپ کی طبیعت کیسی تھی؟ نارمل تھی. نارمل تھی, ٹھیک ہے. جب آپ سوئے تھے تو کوئی پریشانی, کوئی ایسے خیالات ذہن میں, کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی؟ یہ ایکچولی جب ایگزام پاس ہوتے ہیں نا اس کے قریب جا کے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں پڑھ بھی ہوتا ہوں ان دنوں میں, اور خوف بھی ہوتا ہے فیل پاس کا. صحیح, ٹھیک ہے. زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سٹریس ہوتا ہے, وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں, دوسرا تو ایسے ہی خواب ہے, اس کی طرف توجہ نہ کریں. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. بعض اوقات شیطان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. البتہ جو پہلا خواب ہے قبرستان, تو یہ دیکھیے بعض اوقات بندے کو فکر آخرت دلائی جاتی ہے, اور اس کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مزید نیکیوں بھری کرے, اور اگر کہیں پر کوئی کوتاہی کا شکار ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو قبرستان آخرت کا سائن ہے, ایک علامت ہے, تو اس کا دکھانا بندے کے لیے بطور تنبیہ کے ہوتا ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, اگر آلریڈی وابستہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اجتماع میں شرکت کریں, قافلوں میں سفر کریں, اور جو بھی نیک بننے کے کام ہیں انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو بہتری ہوگی. کئی لوگوں نے اپنے اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد زندگی میں پازیٹیو چینج لائے, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ امپرومنٹ لے کر آئے. تو آپ سے بھی امید کروں میں کہ مزید آپ کوشش کریں گے. مجھے اور یاد آ رہا ہے, وہ میں شیئر کر سکتا ہوں؟ جی جی فرمائیں. وہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو میں نے جب فرض ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد میں نے سنتے شروع کی ہیں, تو اچانک سے نا مجھے, میں نے جب نماز شروع کر لی تو کسی چیز نے آ کے نا مجھے مطلب ڈرانے کی کوشش کی تھی, جیسے جن وغیرہ اس طرح کا سایہ نہیں ہوتا, اس طرح سے تھا. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو, کچھ صدقہ کر دیں, اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی یہ عادت میں شامل کر لیں, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بھائی, جناب بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کالر کی جانب, اور اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں کالر نمبر 115 کے ساتھ. 115 نمبر کے کالر کو کال ملا دیجیے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد راشد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی راشد بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں ایک گاڑی ہے میرے پاس, اس کو میں بیچ رہا ہوں, اور بہت بھاری قیمت میں بیچ رہا ہوں. گاڑی؟ جی. اچھا, ویسے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ڈرائیور ہوں, گاڑی چلاتا ہوں. اچھا, اور خواب میں جو ہے وہ گاڑی بیچ رہے ہیں, کبھی خیال آیا ہے کہ میں بھی ٹرانسپورٹر بنوں, میری بھی گاڑیاں ہوں, میں بھی خرید و فروخت کروں, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا؟ تو میری اپنی گاڑی ہے. اپنی گاڑی چلاتے ہیں؟ جی. اچھا, یعنی خرید و فروخت نہیں کرتے؟ نہیں نہیں, خرید و فروخت.
ٹھیک ہے، نہ خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ ایسا کچھ خیال آیا ہے، تو پھر یہ فضول خواب ہوتے ہیں جو ویسے ہی آ جاتے ہیں، جس کی طرف بندے کا کوئی دھیان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے خیالات ہیں نارملی آتے رہتے ہیں، تو خواب بھی ایسے آ جاتے ہیں، تو کوئی خاص اس کی تعبیر سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور؟ ٹھیک جی ناظرین، آج بھی ہم نے کچھ کالرز سے بات کی ہے اور آپ نے ہماری گفتگو سماعت کی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے کالر سے بات چیت کو ہم آن ایئر کریں گے۔ آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب۔ خوابوں کی تعبیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیگمنٹ آپ کے پیغامات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس خوبصورت سیگمنٹ میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسد بھائی، میں ایک مبارک خواب جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہم تک پہنچا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کعبہ شریف میں ہوں اور بہت تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم سب وہاں پر بارش میں دعا بھی مانگتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سامان تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ ان کا خواب ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ کعبۃ اللہ شریف میں اپنے آپ کو دیکھنا یا حرم میں دیکھنا، مطاف میں دیکھنا، سامنے کعبے کا ہونا، یہ بہت ہی مبارک بات ہے اور اس کی بہت ساری تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر خوف سے امن ملنے کی علامت ہے۔ اب انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دیکھا تو اللہ پاک انہیں اور پورے کنبے کو خوف سے امن عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رزق میں برکت ملنے کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کے اسباب میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مکہ پاک میں دیکھے، مدینہ پاک میں دیکھے اور اس کی خواہش بھی ہے وہاں پر جانے کی، تو اللہ پاک حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا، مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ تو بڑا ہی مبارک یہ خواب ہے۔ جب بھی اس طرح کا خواب کوئی بھی شخص دیکھے تو اسے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب انہیں چاہیے کہ عملی طور پر کوشش بھی کریں، اسباب جو چاہیے ہوتے ہیں انہیں بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت میں بھی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ پانی نظر آتا ہے اور اس پانی میں میرے بچے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ میں پکڑ کر ان کو نکالنے کی کوشش تو کرتی ہوں لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آتے اور بالآخر پانی میں ڈوب کر فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ پریشان کن خواب ہے ان کا، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے، خواب دیکھنے والے کے اگر واقعی بچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات کرنے چاہیے اس کو مزید جو ہے وہ کیئر کے ساتھ کیا جائے، مزید توجہ دی جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں۔ پانی میں ڈوبنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی اور یہ نقصان ہی کے پہلو پر اس کی دلیل ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو خواب میں اگر اس طرح کا کوئی نیگیٹو منظر دیکھتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں اور دعا کریں اللہ پاک آپ کی اولاد کو مشکل سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوگا۔ اور ہمیں توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پاک کی ذات پر کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے، لیکن اب فقط اس پر اعتماد کر کے ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور دعا بھی کریں۔ سعید بھائی یہ کراچی سے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بہن نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ جو انتقال کر گئے ہیں اور جو زندہ ہیں سب کی میتیں یہ گھر کے صحن میں ہیں اور خون میں آلودہ دیکھی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے تو دعائے مغفرت کریں، اور جن کو مردہ دیکھا ہے اور وہ زندہ ہیں ان سے بیان نہ کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی مشکل کا سامنا ہو، لیکن بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں
تو اپنی حد تک رکھیں، ہم دعا کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، صدقہ کر دیں، لیکن کسی زندہ شخص کے بارے میں اگر کوئی ہم نے برا خواب دیکھا ہے تو اس کو بتانے سے وہ بیچارہ تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور کئی اس کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی حد تک رکھیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور بلا وجہ کسی سے بیان نہ کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کا کوئی برا نتیجہ ہونا تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے محفوظ رہیں گے اور اس کا نتیجہ پازیٹیو رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے مٹی میں مجھے موتی نظر آتے ہیں جو کہ خاکی رنگ کے ہوتے ہیں، اور جب میں دیکھتی ہوں تو وہ تسبیح ہوتی ہے۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ ام اذان کھچی والا پنجاب سے ہیں۔ موتی کا دیکھنا یا تسبیح کا دیکھنا، تسبیح دلیل ہوتی ہے وظائف پر، اوراد پر، چونکہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اوراد و وظائف کے لیے، تو اس چیز کا دیکھنا اللہ پاک کی جانب سے اوراد و وظائف پر قدرت ملنے اور خصوصی مدد ملنے کی علامت ہے۔ تو اچھا خواب ہے، ایک نیکی کرنے کا آلہ دیکھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کوشش کریں گی تو اللہ پاک مزید توفیق خیر عطا فرمائے گا۔ اگر پہلے نہیں کرتی تھی تو اب کرنے چاہیے، اور اگر پہلے سے اوراد و وظائف کا معمول تھا تو اس میں مزید کچھ اضافہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ باعث برکت ہوگا۔ بنت سلیم اتاریہ یہ شیخو پورہ سے ہیں، کہتی ہیں کہ میری امی نے خواب میں پودوں سے کریلے توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب فجر کے وقت آیا تھا، سر اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ ڈیٹیل بیان کیا کرے کہ آپ کے گھر میں کیا اس سبزی کے بننے کا رواج ہے۔ بعض گھروں کے اندر کریلے کی بیل موجود ہوتی ہے اور وہ گھر والے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، توڑتے بھی ہیں، تو ایک معمول کی چیز ہے، پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ شکیل احمد اتاری بھائی یہ تلا گنگ سے ہیں، کہتے ہیں کہ چند دنوں سے اسد بھائی مجھے یہ خواب آ رہا ہے کہ میرے بال جھڑتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ خواب تو اچھا نہیں ہے، لیکن دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور خاص طور پر آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں، اس کو مزید اچھے انداز پر کرنے کی کوشش کریں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکے، تو انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ بعض اوقات ہمیں خواب دکھا کر تنبیہ بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں اور کسی خام خواہ کے مشکل معاملے کی طرف آگے نہ بڑھیں، اور اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے ہمارے پاس بنت احمد اتاریہ جو کہ ناروال سے ہیں، کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ خواب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتی ہوں، قبر مبارک کے بالکل پاس کھڑی ہو کر ایصال ثواب بھی کرتی ہوں، اور چادر مبارک کو بوسہ دیتی اور ہاتھ لگاتی ہوں۔ کافی لمبا خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے۔ ویسے اگر ظاہری طور پر مزار پر حاضری ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، یا کسی عام مزار پر بھی ہو، تو جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ قبر سے 4 ہاتھ کے تقریباً فاصلے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا جائے، اور جو بھی معاملات ہیں استغاثہ کرنا ہے، یا جو بھی آپ کو وہاں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو کچھ فاصلے پر کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ البتہ یہ خواب کا معاملہ ہے، اس پر ظاہر ہے کہ حکم نہیں ہوتا۔ خواب کا دیکھنا مبارک ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا یہ بہت ساری برکتوں کا باعث ہے، شفاعت ملنے کی علامت ہے، کیونکہ روایتوں میں جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دی اور قبر انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، مزار پر انوار پر حاضر ہوا، تو اس کے لیے شفاعت کی نوید ہے، خوشخبری ہے، تو شفاعت سے حصہ ملنے کی علامت ہے، اور دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ملنے کی دلیل ہے۔ غالباً یہ خواب اسلامی بہن کا تھا، تو میں نے جو ادب بیان کیا ہے تو وہ مردوں کے لیے ہے۔ جاگتے ہوئے عام مزارات پر حاضری سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ مرد جب حاضری دیں تو ان آداب کا خیال رکھیں۔ البتہ
عورتوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دینا باعث سعادت ہے۔ جو حکم ہے وہ عام مزارات اور عام قبروں کے بارے میں ہے۔ فراد شیخ کے نام سے ایک یہ یوزر ہیں، کہتے ہیں کہ خواب جب میں دیکھتا ہوں تو ٹھیک سے وہ مجھے نظر نہیں آتا، مطلب میرا خواب صحیح سے کلیئر نہیں ہوتا، دیکھنے میں بہت مجھے مشکل ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے کیا بارے میں؟ کیا جائے؟ بہت پہلے کہ کوئی لطیفہ پڑھا تھا اس طرح کی کسی نے بات کہی تھی، تو وہ لکھا تھا کہ چشمہ لگا کے سویا کریں۔ تو بہرحال خواب کا معاملہ اصل میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دھندلا خواب نظر آنا، کلیئر ہونا یا کلیئر نہ ہونا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ایک نارمل چیز ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص ایسی چیز پڑھی بھی نہیں ہے کہ اگر یہ عمل کریں گے تو خواب صاف ستھرا نظر آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی گھبرانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اور اس پر ہم ظاہر ہے کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عموماً جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز ہمارے ہاتھ میں اختیار میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں۔ بعض لوگوں کو تو خواب نظر ہی نہیں آتے، وہ اس وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض ہیں کہ جن کو کلیئر نظر نہیں آ رہا، بعض ایسے بھی ہیں کہ خواب دیکھا اور بہت کلیئر دیکھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بھول گئے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ ہاں اگر یاد رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی رہتا تو اس کو ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے حق میں آپ کے خوابوں کو بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آخری 2 سوال اسد بھائی شامل کرنے ہیں۔ خواب میں یہ دیکھنا کہ دیکھنے والے صاحب خواب پر بلیاں حملہ آور ہوتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دوسرا، خواب میں یہ دیکھنا کہ زور سے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ یہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی دیکھ رہی ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، دوسرا خواب بڑا ہی مبارک ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا سعادت کی بات ہے، ایمان پر استقامت کی علامت ہے، اور بلی کا حملہ کرنا یہ بہرحال اچھا نہیں ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے جو کہ بیماری کا باعث ہو سکتے ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، جب اسباب ہم اختیار کریں، توکل اللہ کی ذات پر ہو تو ضرور ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ ہمارے پروگرام کا وقت تو اختتام کو پہنچا، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہیں یہ تحریریں، خوابوں کی تعبیریں۔